बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उसके कदम निहायत सुरत और तेज़ी से आगे को बढ़ रहे थे। दिसंबर की यख बस्ता सर्द हवाएं जिस्म को छलनी कर रही थी, मगर वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। वो सर्द रात थी जिसमें उसने अपने घर को छोड़ा था। उसका बाप अव्वल नंबर का बदहसलत शख्स था। वो उसे बेचना चाहता था, मगर इससे पहले ही इसने घर से भाग जाने का अज़्म कर लिया। इसकी मंजिल नामालूम थी, मगर वो अपने खुदा से मुतमिन थी, तभी उसका चेहरा पुरसुकून था। रात का खौफ, अंधेरा और रगों में खून मुंजमद कर देने वाली ठंडी हवा उसकी रफ्तार में कमी पैदा कर रही थी। उसका मासूम दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपने चेहरे और जिस्म को एक शाल से ढांप रखा था। जो ही वो शहर जाने वाली सड़क पर पहुंची तो उसे एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपने आप पर काबू पाया और हालात से नब्बर्द आज़मा होने का फैसला कर लिया। वो सड़क के ऐन दरमियान खड़ी हो गई। वो इस वक्त उस माहौल में निहायत पुरअसरार लग रही थी। उसने अपने चेहरे से चादर हटाई। गाड़ी एक खौफनाक और डरावनी आवाज़ के साथ उसके करीब आकर रुकी। उसने देखा वाइट रंग की कार में एक नौजवान बैठा हैरत और खौफ से इसे देख रहा था। नौजवान भी मजबूत दिल गुर्दे वाला लगता था। वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और आवाज़ दी, कौन हो तुम? लड़की ने चंद कदम आगे बढ़ाए तो नौजवान ने जेब से पिस्टल निकाला। रुक जाओ, बताओ कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लड़की चंद कदम आगे बढ़ी और बोली, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और अगर तुम कोई जिन भूत हुई तब? नहीं नहीं, खुदा की कसम, मैं कोई जिन भूत नहीं हूँ और एक आम इंसानी लड़की हूँ, मुसीबत ज़दा हूँ। बाप के कहर से बचने के लिए घर छोड़कर भाग आई हूँ। वो नौजवान हैरत से उसे देख रहा था। लड़की कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। कार में जलते हुए बल्ब की रोशनी में नौजवान ने लड़की के चेहरे को देखा। वो भला की हसीन और दिलफरेब दोशीज़ा थी। एक लम्हे को तो वो भूल ही गया कि वो किस मुसीबत में उलझ गया है। उसने कुछ सोचा और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार आगे को बढ़ा दी। इस वक्त रात के 10:03 हो रहे थे। मैं कमरे में राइटिंग टेबल पर बैठा अपनी नई कहानी का जाल बुन रहा था। खिड़की से चांद की रोशनी छन छन करती अंदर आ रही थी। कमरे में 0 वाट का बल्ब रोशन था। अचानक बैरूनी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं चौंक उठा। वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो 10:06 हो रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस के चंद एहलकार खड़े दिखाई दिए। हैरियत? मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा। इंस्पेक्टर सफ्तर बोला, जनाब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मगर क्यों? मेरी हैरत बजा थी। मैंने मज़ीद सवाल किया, क्या आपके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट हैं? नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा, मगर एक बहुत बड़ा मसला आन पड़ा है जिसमें आप भी मुलव्वस नज़र आते हैं। आप एक मारूफ मुसन्निफ हैं, आपकी अपनी साख है। हम नहीं चाहते कि आपकी साख हमारी वजह से ख़राब हो, इसलिए आप पुलिस स्टेशन चलें, वहाँ तफसीली बात होगी। मैंने कुछ देर को सोचा, फिर पुलिस के साथ चलने की हामी भर ली। कमरे को ताला लगाया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। थाना 10-15 मिनट की मुसाफिर पर था। इस दौरान हमारे दरमियान खामोशी रही। मैं सोचता रहा कि आखिर पुलिस को मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई, कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। कुर्सी पर बैठते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे आपसे चंद अहम सवालात करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके ठीक ही जवाब देंगे और यही आपके लिए भी बेहतर रहेगा। पूछिए, मैंने बर्जस्ता जवाब दिया। आपको कहानियाँ लिखते हुए कितना अरसा हो गया है? मैंने जुलाई 1982 में लिखना शुरू किया था और अब 1995 है, यानी कि 13 साल हो चुके हैं मुझे लिखते हुए।
آپ کے لکھنے کا زیادہ تر موضوع کیا رہا ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ ہارر، قتل و غارت، جاسوسی اور سسپنس، میں نے جواب دیا۔ آپ نے کبھی پیار محبت پر بھی لکھا ہے؟ پوچھا گیا۔ جی ہاں، میری 2 کہانیاں پیار محبت پر بھی لکھی گئی ہیں، مگر وہ زیادہ مقبول نہیں ہوئی، اس لیے دوبارہ لکھنا چھوڑ دیا۔ آج کل کے دور میں لوگ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے نئی ہو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اس لیے میں نے انسپیکٹر سے پوچھا، مگر آپ یہ تمام سوالات مجھ سے کیوں اور کس لیے کر رہے ہیں؟ میری حیرت بجا تھی۔ انسپیکٹر اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر دوبارہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، اور جنوری 1989 کو منگل کی شب عیسائیوں کے قبرستان کے قریب ایک قتل ہوا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی، مگر قاتل تمام ثبوتوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قتل میں نے کیا تھا؟ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا تھا اور میرے چہرے پر غصے کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نے کب کہا؟ آگے سنیے، ساری صورتحال آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک 45 سالہ بوڑھا ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا سر کندھوں کے قریب سے لٹکا ہوا تھا، جس سے خون گر کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ کس قدر خوفناک منظر تھا! اس آدمی کے ہاتھ نیچے کو جھول رہے تھے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ایک کوا اس کے جسم سے نکل کر کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ ہم دہشت زدہ رہ گئے۔ اس کی گردن کسی نہایت تیز دھار آلے سے کاٹی گئی تھی۔ چونکہ یہ قتل ایک قبرستان میں ہوا تھا اور جن بوتوں کی طرف خیال جاتا تھا، مگر ہمیں ایک ایسی چیز ملی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قاتل کوئی انسان ہے۔ اس آدمی کے جسم پر ناخنوں کے نشان تھے، جو بعد میں پوسٹ مارٹم سے ثابت ہو گیا کہ یہ ناخن کسی انسان کے تھے۔ آپ کو کچھ یاد آیا مسٹر ڈی ایم؟ انسپیکٹر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ او گاڈ! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تو میری ایک کہانی تیسرا قتل کا پارٹ تھا، اور وہ قتل ہونے والا ایک سرکس کا مالک تھا، میں نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ اب کی بار حیران ہونے کی باری انسپیکٹر کی تھی۔ وہ قتل ہونے والا بوڑھا بھی ایک سرکس کا مالک تھا۔ یہ سن کر مجھے کمرے کی چھت گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرضی من گھڑت کہانی جو محض لوگوں کی تفریح کے لیے لکھی گئی ہو، اس کا پارٹ حقیقت بن جائے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سوچا۔ جمیلہ گاؤں ہری پور کی رہنے والی تھی۔ اس کا باپ اول نمبر کا بدحسلت شخص تھا۔ جمیلہ کی ماں اس وقت صدمے سے پاگل ہوئی جب اس کے شوہر نے جمیلہ کی بڑی بہن کا نکاح اس شخص سے کروایا جو کرائے کا قتل تھا۔ جمیلہ کی بہن انیلا کی تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ظلم جب حد سے بڑھنے لگا تو اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرحان، جو کہ ایک پرائیویٹ فرم میں بطور پروگرام کام کرتا تھا، اس نے جمیلہ کی باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ فرحان نے جمیلہ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ جمیلہ کے تو بھاگ کھل گئے۔ اسے اپنا مستقبل چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیا اور یوں ان دونوں نے شادی کر لی۔ یہ مئی 1995 کی ایک رات تھی جب فرحان اور جمیلہ ڈنر کر کے گھر لوٹ رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی، ٹھنڈی ہوا تیزی سے چل رہی تھی۔ ایک دم گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئی۔ گاڑی کو بریک لگنے کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ یا اللہ خیر! جمیلہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ فرحان بھی گڑبڑا گیا۔ اچانک کسی کے کڑاہنے کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ جمیلہ نے کہا۔ فرحان نے کہا، میں دیکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی سے اترا۔ سامنے ہی گاڑی کے آگے ایک شخص خون میں لت پت اوندے منہ پڑا تھا۔ شاید اس کا نرہا کٹ گیا تھا، جس سے ہر ہر کی آوازیں نکل رہی تھی۔ فرحان حیرت اور خوف سے سامنے پڑے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ! اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ جمیلہ صورتحال سمجھ گئی، نیچے اتری اور سامنے نظر پڑتے ہی خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص بے سدھ پڑا تھا، شاید اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر صفدر نے ایک اور فائل نکالی۔ یہ بھی ایک قاتل کی فائل تھی جو 27 اگست کی رات 11:05 پر گلوریا بلڈنگ کی چوتھی منزل کی کمرہ نمبر 14 میں ہوا۔ اسے نہایت عجیب و غریب اور وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا تھا۔ قتل ہونے والا ایک بینک کا مینیجر تھا۔ اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ زبان کاٹ کر اس کی جگہ ایک لوہے کا سکہ پھنسا دیا گیا تھا جس میں یہ الفاظ سب تھے: سرخ موت۔ مقتول کی آنکھیں خوف سے ابلی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے کان اور زبان اسے مارنے سے پہلے کاٹے گئے تھے۔ قاتل ایک درندہ صفت اور شفاق شخص تھا۔
اس نوجوان کی موت گلا دبانے سے واقع ہوئی تھی اور اس کی گردن پر جو انگلیوں کے نشان تھے ان سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ قاتل کا ہاتھ تقریباً 8 انچ لمبا اور مضبوط تھا۔ اس نوجوان کی پیٹھ پر کراس کا نشان تھا جو کہ بلڈ سے کاٹ کر بنایا گیا تھا، اور یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بھی میری کہانی کا حصہ تھا جو میں نے 2 سال پہلے انڈیا میں لکھی تھی۔ تو کیا انسپکٹر صاحب اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل میں نے کیے ہیں اور بعد میں ان پر کہانیاں لکھ دی؟ نہیں مسٹر ڈی ایم، میں یہ نہیں سمجھتا، مگر اس کے پیچھے کیا اسرار ہے یہ میں معلوم کر کے ہی رہوں گا، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر صاحب میں خود الجھ گیا ہوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا قاتل ہے جو وحشیانہ انداز میں قتل کرتا ہے، انتہائی پاگل پن کی حد تک، میں نے کہا۔ مسٹر ڈی ایم، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں حاضر ہوں انسپکٹر صاحب، اب جب چاہیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور گھر آ گیا۔ رائٹنگ ٹیبل پر میری ادھوری کہانی کا مسودہ پڑا تھا۔ یہ کہانیاں ہی میرا روزگار تھی۔ 3-4 ماہ کے بعد میرا ناول آتا اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ میں لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھ کر لکھتا تھا۔ ایک دن میرے ایک فین کا محبت نامہ موصول ہوا۔ اس نے لکھا تھا، سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آئندہ توقع کرتا ہوں کہ لوگ لائن بنا کر آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ انسپکٹر کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ تیسرے دن مجھے انسپکٹر کا فون آیا۔ اس نے کہا، جلدی جہاز چوک پہنچو، ایک مرڈر ہوا ہے۔ انسپکٹر کے لہجے سے خوف واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کار جہاز چوک کی طرف بڑھا دی۔ صبح کا وقت تھا۔ جہاز چوک شہر کی آخری حد پر واقع تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں 30 منٹ لگ گئے۔ وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ میں لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا درمیان میں گھس گیا، جہاں انسپکٹر صفدر اپنے 4 پولیس والوں کے ساتھ موجود تھا۔ درمیان میں ایک شخص سفید چادر میں پڑا تھا۔ چادر پر خون کے نشان تھے۔ یہ کون ہے انسپکٹر صاحب، اور یہ سب کیسے ہوا؟ یہ 19-20 سال کا ایک گبرو جوان ہے۔ اس کا دل نکال کر اس کی جگہ کپڑا ٹھونس دیا گیا ہے۔ او میرے خدا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسپکٹر مزید کہنے لگا، صبح 4 بجے تھانے میں کسی اجنبی شخص نے فون کیا، جہاز چوک سے شمال کی جانب ایک لاش پڑی ہے، اسے اٹھا لیں۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ جب ہم لوگ یہاں پہنچے تو یہ لاش بیچ چوراہے پر پڑی تھی۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہم نے لاش کا معائنہ کیا۔ لاش کا دل غائب تھا، سینہ بری طرح سے چیرا گیا تھا، قریب کوئی ہتھیار نہیں تھا، البتہ گھسیٹنے کے نشان تھے، ایسے جیسے لاش کو کوئی گھسیٹ کر یہاں لایا ہو۔ ہم وہاں تک گئے جہاں تک یہ نشان جاتے تھے، مگر یہ نشان اس گندے نالے پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں جس نالے سے شہر کا پانی گزر کر باہر جاتا ہے۔ انسپکٹر کی یہ باتیں سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ جمیلہ خوف سے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس شخص نے تڑپنا بند کر دیا تھا، شاید وہ مر چکا تھا۔ سڑک پر ارد گرد خون پھیل گیا تھا۔ منظر بہت ہی خوف پیش کر رہا تھا۔ جمیلہ نے کہا، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ فرحان بولا، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میں قانون جانتا ہوں، اگر جرم قبول کر لیا جائے تو عدالت حق حاصل ہوتا ہے عدالت کو کہ وہ آدھی سزا معاف کر دے، مگر یہاں سے بھاگنے کی سزا صرف پھانسی کی سزا ہی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ میں نے سٹی تھانے فون کیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم کچھ دیر تک وہاں پہنچ رہے ہیں، آپ لوگ لاش کے ساتھ وہیں رکیں۔ جمیلہ کافی گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنا سر فرحان کے کندھے سے ٹکایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے دونوں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا اور لاش کو گاڑی میں ڈال دیا۔ فرحان کی گاڑی کو پولیس نے قبضے میں کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ تھانے میں موجود تھے۔ تھانے دار نے کہا، آپ لوگوں نے یہ کام اچھا کیا ہے کہ بھاگنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ تھانے دار نے رپورٹ تیار کی۔ مرنے والا ایک ادھیر عمر شخص تھا۔ وہ توانا اور سخت جسم والا ایک مضبوط مرد لگتا تھا۔ تلاشی کے دوران معلوم ہوا کہ وہ ایک تاجر تھا۔ وہ لوہے کی تجارت کا کام کرتا تھا اور اس کے خلاف کچھ عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھیں۔ یہ بات میں پولیس کو تفتیش کے دوران معلوم ہوا۔ وہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ دنیا کے لیے ایک باعزت شہری تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہت ہی خوفناک شخص تھا۔ اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اس کے سیل سے ایک وائس میل برآمد ہوا۔ وہ وائس میل یہ تھا، جناب آپ کا کام ہو گیا ہے، مال پہنچا دیا گیا ہے، مگر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، لہٰذا اسے ٹھکانے لگانا پڑا۔ اس کی لاش ایک گٹر میں ڈال دی گئی ہے۔ آپ کا کام ہو گیا، لہٰذا آپ وعدے کے مطابق ہمارا کام کر دیں۔
पुलिस ने जब उस वॉइस मेल की इंक्वायरी करवाई तो मालूम हुआ कि मेल भेजने वाला इसी मुल्क का था और वो गैर रजिस्टर्ड था, कहीं उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज और परेशान कुन थी कि वो जो नेटवर्क यूज़ कर रहा था उसे ये मालूम होता था कि उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो एक गैर रजिस्टर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहा था। अदालत ने हमें जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई। मरने वाले आदमी का नाम सेठ श्रीनाथ था। वो बज़ाहिर एक शरीफाना ज़िंदगी गुजार रहा था मगर पसे पुश्त गैर कानूनी धंधे कर रहा था। बाद में पुलिस को मालूम हुआ कि उसका पूरा एक नेटवर्क था। पूरी दुनिया में उसके खतरनाक एजेंट फैले हुए थे जो उसके लिए काम करते थे। दीपक कुमार बज़ाहिर एक आम सा नौजवान था मगर वो कंप्यूटर का खिलाड़ी था। जब उसे मालूम हुआ कि सेठ श्रीनाथ असल में कौन था तो उसके शातिर जहन में ख्याल आया कि सेठ श्रीनाथ के अकाउंट में यकीनन भारी रकम होगी। दीपक कुमार कंप्यूटर हैकिंग का एक खतरनाक और खौफनाक खिलाड़ी था। सबसे पहले उसने सेठ श्रीनाथ की आईडी कार्ड की कॉपी हासिल की और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उसने ये पता लगाया कि इस आदमी के 2 अकाउंट हैं। उसने रकम देखी। सेठ श्रीनाथ के अकाउंट में 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम थी। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी मगर रकम निकालने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की ज़रूरत थी। उसने सोचा एक ऐसे आदमी के अकाउंट का पता लगाना चाहिए जो अंडरवर्ल्ड का आदमी हो। उस आदमी के नाम एक जाली अकाउंट खोला जाए, फिर रकम उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाए, फिर बहुत आसानी से रकम निकलवाई जा सकती है। इसके होंठों पर पुरअसरार मुस्कुराहट दौड़ गई। इससे यही समझा जाएगा कि अंडरवर्ल्ड का ये आदमी सेठ श्रीनाथ को पहले से जानता था और इसकी रसाई इसके अकाउंट तक थी। जब सेठ श्रीनाथ मरा तो उसने इसके अकाउंट से रकम निकलवा ली। इसने सोचा वो ऐसे एक आदमी को झांसा देकर इंडिया छोड़ देगा, वो 20 करोड़ का मालिक होगा। उसका कहकहा कमरे में गूंजने लगा। उसने अपने एक दोस्त से एक ऐसे आदमी का पता लगवाया जो अंडरवर्ल्ड में इस वक्त टॉप पर था। उसने चेक किया तो मालूम हुआ कि उसके असल नाम पर कोई अकाउंट नहीं। चुनाचे दीपक ने उसकी निगरानी का फैसला किया। उस आदमी का नाम टंडन लाल था। वो चर्स पाउडर का व्यापारी था। वो माल छोटे छोटे लोगों से खरीदता और फिर भारी मंडियों में फरोख्त करता। वो अब तक न जाने कितने आदमी को मौत की नींद सुला चुका था। वो इंसानी रूप में एक ऐसा दरिंदा था जो अपने बच्चों तक को निकल जाए। इंसानी मौत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। उसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता था। वो लोगों की गर्दन काटने के लिए मशहूर था। मगर अब दीपक कुमार ने उसके लिए अच्छा मंसूबा बना लिया था। वो उसे ऐसे तरीके से ख़त्म करने वाला था कि उसे पता ही ना चलता और वो औंधे मुंह आ गिरता। उसका जुर्म साबित हो जाता, वो पकड़ा जाता और फिर उसे सजाए मौत दी जाती। वो तड़पता, फिर रस्से से झूल जाता, फिर खुदा उसे असल सज़ा देता जो गुनाह उसने ज़िंदगी में किए थे। टंडन लाल की एक गर्लफ्रेंड थी ग्लोरिया, जो हर वक्त उसके साथ दिखाई देती थी। वो बला की हसीन और जाज़बे नज़र थी। एक खतरनाक और मॉडर्न किस्म की लड़की थी। उसके हाथ भी खून से रंगे थे। उसका बाप बचपन में ही फोत हो गया था। उसका सौतीला बाप उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। चुनाचे एक दिन उसने एक बड़ी और तेज़ धार छुरी बाप के सीने में घोंपती और भाग गई। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसे आदमी के हाथ लगी जो 1 नंबर का बदमाश था। उसने ग्लोरिया को सहारा दिया और एक रात उसकी इज्जत पामाल कर दी। ग्लोरियो को मर्दों से सख्त नफरत थी। उसने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। चुनाचे एक रात जब वो बिना लिबास उसके करीब आया तो उसने उसके गले में अपना दुपट्टा डाल दिया। तन्हा कमरे में वो तड़पता रहा। वो कुत्ते की तरह बेड पर जुबान निकाले ऊंधे मुंह पड़ा था। उसे कुत्ते जैसी मौत दी गई थी। ग्लोरिया उसका काम तमाम करके वहाँ से भागी और उसका सामना टंडन लाल से हो गया। टंडन लाल ने उसे सहारा दिया और वो यूं टंडन लाल की साथी बन गई। जब वो उसे कुत्ते की तरह झंझोड़ता तो इसे सख्त गुस्सा आता, मगर वो मौके की तलाश में थी जब वो टंडन लाल की गर्दन दबोचती। इज्जत तो उसकी वैसे भी लुट चुकी थी। उसके हाथ भी रंगीन हो गए थे। दीपक कुमार ने टंडन लाल की निगरानी शुरू कर दी। उसे उस वक्त की तलाश थी कि जब वो बैंक जाता या जब कोई ऐसा आदमी हाथ लग जाता जो उसके अकाउंट का पता बताता। मेरी अधूरी कहानी मेरे सामने पड़ी थी और जो कुछ मैं लिख चुका था वो हकीकत बन चुका था। कौन था ऐसा जो मेरी इस कहानी के बारे में भी जानता था? पहले तो ऐसा लगता था कि कोई मेरा पागल फैन है जो कत्ल करता है मगर अंदाज मेरी कहानियों से चुराता है। वाकया जितना नाकाबिले यकीन था उतना ही खौफनाक भी था। मैं बुरी तरह से फंस गया था। मैं बदरूहों पर यकीन रखता था मगर नहीं।
نہیں، یہ بدروحوں کا کام نہیں ہے، میرا کوئی دشمن ہے جو مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ایک نئی کہانی لکھنے کا فیصلہ کیا، قلم اٹھایا اور تحریر کرنے لگا۔ میں نے موت کے منہ میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی میں خود کو مارنے والا تھا، تو کیا وہ جو کوئی مجھے مارنے آئے گا؟ اس سے اگلے دن انسپکٹر صفدر نے مجھے بلایا۔ اس نے مجھے لوہے کا ایک سکہ دکھایا جس پر لکھا تھا ڈیتھ ہاؤس۔ اس کے نیچے موت کا نشان بنا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، یہ سکہ اس نوجوان کے منہ میں پھنسا ہوا تھا، اس کے ذریعے شاید وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ ڈیتھ ہاؤس کہاں ہے اور ڈیتھ ہاؤس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میرے اندر بھی سسپنس پیدا ہو گیا تھا۔ سکے کے دوسری طرف ایک عجیب و غریب زبان میں کچھ تحریر تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک ایسے آدمی سے ملنے کا فیصلہ کیا جو کہ بہت ساری زبانیں جانتا تھا۔ اس سے اگلے دن ہم ایک آدمی کے سامنے موجود تھے۔ وہ کافی دیر تک تحریر پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ ایک قدیم فرانسیسی زبان ہے اور یہ سکہ آج سے 2 صدی پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ سکہ اس آدمی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ جو کوئی کسی جرم کا مرتکب ہوتا یا غداری کرتا، اس وقت اسے سرخ موت کا نام دیا جاتا تھا۔ اسے موت نہایت ڈراؤنے انداز میں دی جاتی تھی۔ 2 مضبوط فولادی دیواروں کے بیچ اسے پیس دیا جاتا تھا اور اس جگہ کو ڈیتھ ہاؤس کہا جاتا تھا۔ اس نے مزید کہا، اور مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ڈیتھ ہاؤس ابھی تک موجود ہے اور یہ سکہ جس کسی تک بھی پہنچے گا اسے خوفناک موت دی جائے گی۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ اس کی باتیں انتہائی خوفناک تھی۔ میں اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ انسپکٹر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس آدمی سے مزید پوچھا، کیا یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈیتھ ہاؤس کہاں ہے؟ اس نے مزید پڑھنے کی کوشش کی اور بولا، لکھا ہے فرانس میں شمال کی جانب ایک گھنا جنگل ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے یہ ڈیتھ ہاؤس اس جنگل کے بیچوں بیچ بنوایا تھا۔ اب تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی آتما یا بدروح کا کام ہے۔ انسپکٹر نے کہا، چلنے کی تیاری کرو، ہم کل روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے حامی بھری اور تیاری شروع کر دی۔ ٹنڈن لال نے گلوریا سے کہا، تم یہی کار میں رکو، میں بینک سے کچھ پیسے نکلوا کے آتا ہوں۔ دیپک کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ ٹنڈن لال جو ہی بینک میں داخل ہوا وہ بھی داخل ہو گیا۔ اس کے ایک بٹن میں کیمرہ لگا ہوا تھا جس میں ہر چیز کی فلم بن رہی تھی۔ ٹنڈن لال نے رقم نکلوائی اور باہر آ گیا۔ باہر گلوریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ دیپک بینک سے باہر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ بہت جلد ٹنڈن لال پر ایک کاری ضرب لگانے والا تھا۔ ہر ظالم پر ایک بڑا ظالم ضرور نازل ہوتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ کوئی گنہگار اس کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ دیپک گھر آیا۔ اس نے کمپیوٹر کا رخ کیا۔ اس نے بٹن کے پیچھے سے چھوٹی سی مائکرو فلم نکالی اور اسے کمپیوٹر سے ایڈجسٹ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر بینک کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا خاتون کیشیئر ٹنڈن لال کا اکاؤنٹ نمبر انٹرس کر رہی تھی۔ اس نے فلم کو روکا اور ٹنڈن لال کا اکاؤنٹ نمبر نکال لیا۔ وہ کمپیوٹر کا ایک ماہر ترین آدمی تھا اور کمپیوٹر ہیکنگ کا ایک خوفناک کھلاڑی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹنڈن لال کی ساری تفصیل اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے اکاؤنٹ اپنے بھائی کے نام پر کھلوا رکھا تھا، یعنی ونود شرما، اور ونود شرما کب کا مر چکا تھا۔ دیپک کا ذہن الجھ گیا۔ وہ ونود شرما کے نام پر رقم نکلواتا تو یقیناً گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ منظر کے قریب پہنچ کر بھٹک گیا تھا، مگر وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک نئی تدبیر نے جنم لیا۔ ٹنڈن لال کا سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا۔ وہ ٹنڈن لال کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا اور یہ کام اس نے چند گھنٹوں میں ہی کر لیا۔ اس نے ٹنڈن لال کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے کی رقم ڈالی اور سیٹھ شری ناتھ کا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس میں پوری رقم موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فرانس جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ بک کروائی۔ وہ رقم نکلوا کر انڈیا چھوڑ دیتا۔ پولیس ٹنڈن لال کو پکڑ لیتی۔ اس پر 2 جرم عائد ہو جاتے، ایک ڈکیتی کا اور دوسرا سیٹھ شری ناتھ کے ساتھ تعلق کا۔ پھر وہ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتا تھا۔ ٹنڈن لال خود بھی حیران رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیپک نے اسے اگلے ہی دن 20 کروڑ کی بھاری رقم ٹنڈن لال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی اور پھر اسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرایا اور انڈیا چھوڑ دیا۔ میں نے اور انسپکٹر صفدر نے سارا کام نہایت رازداری میں کیا تھا۔ وہ دھندلی شام تھی جب ہم فراز کے ایئرپورٹ پر اترے۔ کچھ ضروری کارروائیوں کے بعد ہم نے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ 2-3 روز ہم نے مختلف لوگوں سے چھان بین کی، مگر کوئی ڈیتھ ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔
ایک شام رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تو ہمیں ایک بوڑھا فرانسیسی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، بڑے سے کالے کوٹ میں وہ کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ وہ آتے ہی انگریزی زبان میں بولا، مجھے ڈاکٹر ولسن کہتے ہیں، میں یہاں کا قدیم رہائشی ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے $10,000 چاہیے ہوں گے تاکہ میں اپنی بیوی کا علاج کرا سکوں جو پچھلے 2 سالوں سے بیمار ہیں۔ ہم اسے اندر لے آئے اور پانی پیش کیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں ڈیتھ ہاؤس کے بارے میں جانتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو وہاں کا راستہ بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ مزید کہنے لگا، آج سے 53 سال پہلے جب میری عمر 17 سال تھی، میرے ڈیڈ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ہم جنگل سے لکڑی کاٹتے اور بیچتے تھے۔ جنگل میں ایک جگہ بہت نایاب قسم کی لکڑی پیدا ہوتی تھی۔ میرے ڈیڈ کو ایک فرنیچر کمپنی نے کہا کہ اگر تم ہمیں وہ لکڑی ڈھونڈ کر لا دو تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ پیسے کا لالچ ہر کسی کو ہوتا ہے اور یہی بعض اوقات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ میرے ڈیڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ لکڑی ڈھونڈنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ وہاں انہیں ایک بوڑھا ملا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لکڑی تک پہنچا سکتا ہوں۔ ڈیڈ اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ بوڑھا انہیں ڈیتھ ہاؤس لے گیا۔ وہ ڈیتھ ہاؤس کا مالک تھا جہاں اس بوڑھے نے میرے ڈیڈ کو ایک ہولناک موت دی۔ اس سے اگلے دن مجھے گھر سے ایک سکہ ملا۔ ڈاکٹر ولسن نے جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہمیں دکھایا۔ سب کچھ اس سکے پہ لکھا تھا۔ ڈاکٹر ولسن کی باتوں نے ہمیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ تحریر کے مطابق یہ سکہ جس کسی کے پاس بھی ہوگا اس کی موت ڈیتھ ہاؤس میں ہوگی، تو کیا ڈاکٹر ولسن بھی؟ عجیب کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ موت ہمیں بلا رہی تھی اور ہم اس کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ذہن معاف ہو چکے تھے۔ شاید ہمارے ساتھ کوئی شیطانی چکر چل پڑا تھا۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ اسی شام ہم تینوں ڈیتھ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیٹھ شری ناتھ کا اکاؤنٹ لوٹنے کی خبر آگ کی طرح پھیلی اور بالآخر پولیس نے ٹنڈن لال کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جرم ثابت ہو چکا تھا۔ وہ انگت لوگوں کا قاتل تھا۔ آخر خدا نے اسے سزا تو دینی ہی تھی اور وہ اب پھانسی کی سزا سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی ساری بدماشی دری کی دری رہ گئی۔ اس کے اپنے اس کے لیے انجان بن گئے اور وہ پنجرے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کی ساری مکاریاں کافور ہو گئی اور وہ اپنی طرف بڑھنے والی موت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر دیپک کمار فرانس پہنچ گیا۔ وہ اب ایک بھاری رقم کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے ایسی چالاکی دکھائی دی کہ وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے فرانسیسی ڈاکٹر ولسن سے ہوئی۔ دیپک کمار نے اس پر اپنی خوبی ظاہر کی کہ وہ کمپیوٹر کا مالک ہے اور ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ جب بدقسمتی کا دور شروع ہوتا ہے تو ساری تدبیریں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ولسن نے اسے ایک مشروب پیش کیا جس سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ اس کے ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑا تھا۔ نامعلوم خوف سے وہ تھر تھرا اٹھا۔ ڈاکٹر ولسن ہمیں ڈیتھ ہاؤس تک پہنچانے کے بعد واپس چلا گیا۔ ہم نے خدا کا نام لیتے ہوئے ڈیتھ ہاؤس میں قدم رکھا۔ شاید موت ہمیں اپنی طرف بلا رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ہم بے ہوش ہوتے چلے گئے اور جب ہوش آیا تو خود کو کرسیوں پر جھگڑے ہوئے پایا۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی جھگڑا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ دفتن ہمیں ایک بھاری آواز سنائی دی، ڈیتھ ہاؤس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ یہ میری دنیا ہے اور یہاں میرا راج ہے۔ میرے حکم کے علاوہ یہاں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھگوان بھی نہیں۔ اس کی آواز میں دہشت تھی اور سام جیسی پھنکار۔ میرے خیال میں اب آپ لوگوں کا سسپینس ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک بوڑھا آیا جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیٹھ شری ناتھ تھا اور اس وقت اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ یہ سارا چکر میرا چلایا ہوا تھا۔ آپ تینوں اپنے اپنے کاموں میں ماہر ترین ہیں اور میری بیماری یہ ہے کہ میں قابل لوگوں کے لیے موت کی نوید بن کر نازل ہوتا ہوں۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ آپ کی کہانیاں واقعی حیرت انگیز ہوتی ہیں اور میں آپ کا ایک بہت بڑا فین بھی ہوں اور میں شاید آپ ہی کی وجہ سے آج اس منزل پر ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ولسن کمرے میں داخل ہوا اور ہم حیران رہ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک شیطانی کھیل کھیلا گیا تھا۔ وہ بولا، جرمنی میں ایک لڑکا ہے، کمال کی حیثیت ہے اس میں۔ وہ آپ کی طرح ایسے ایسے شاہکار لکھتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس کا فین بن جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ہم نے ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا۔ کمرے کی آہنی چھت نیچے آ رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہاں خون کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت 3 انسانوں کو نگل چکی تھی۔
सेठ श्रीनाथ जो ही गाड़ी में बैठा, लोहे का शीशा उसके दिल में उतरता चला गया। डॉक्टर विल्सन रिवॉल्वर हाथ में पकड़े उसके सामने बैठा था। बस अब और नहीं, मैंने अपने डैड का बदला ले लिया और इसीलिए मैंने तुम्हारे शैतानी खेलों का साथ दिया। गॉड मुझे माफ़ कर दे।